अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 9। 8वें पारे के आखिर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हुआ था। इस किस्से का बाकिया हिस्सा 9वें पारे के आगाज़ में बयान किया जा रहा है। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बुराइयों फितना फसाद पर रोक टोक की तो मुतकब्बिर सरदारों ने धमकी दी कि नंबर 1, ए शुएब, हम तुम्हें और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या फिर दूसरी सूरत यह कि तुम भी अपने दीन में आ जाओ। आपने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता, बाकी तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, हम अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं। इन मुख्तलिफ अम्बिया कराम के किस्से बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि झुटलाने वाली कौमों के बारे में हमारी सुन्नत और दस्तूर ये रहा कि हम इन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, तंगी और तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं कि शायद वो हमारी तरफ रुजू करें, लेकिन जब वो नरमी या सख्ती किसी भी तरीके से नहीं समझते तो हम इन्हें अचानक अपने अजाब की गिरफ्त में ले लेते हैं और इन्हें खबर भी नहीं होती। फिर इन किस्सों के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम के इनकार और इस्तकबार पर हज़नैन और मलून ना होने की तसल्ली देते हुए फरमाया गया कि ये बस्तियां हैं जिनके कुछ अहवाल हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं। इनके पास इनके रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर आए, फिर ऐसा ना हुआ कि इस बात पर ईमान ले आते जैसे वो पहले झुटला चुके थे। इस तरह अल्लाह ताला काफिरों के दिलों पे मोहर लगा देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, वो 6 अम्बिया जिनके किस्से सूरह आराफ में बयान किए गए, इनमें से तफसील के साथ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, इसलिए कि उनकी कौम की जहालत अक़वाम आलम की जहालत से बढ़कर थी और आपकी मुखातिब कौम में ऐसा फ़र्द भी था जो खुदाई का दावेदार था। आपको जो मोजज़ात अता किए गए वो भी साबिक़ा अम्बिया के मोजज़ात के मुकाबले में ज़्यादा वाज़ेह थे। ख़ास तौर पर असा और यद बेज़ा, ये 2 ऐसे मोजज़े थे कि जिनका इनकार करने के लिए दिल के अंधों को भी ख़ासे तासुब और ज़िद अनाद से काम लेना पड़ा होगा। फ़िरौन और इसकी कौम यानी कब्तियों ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था और वह इन पर जोर जफ़ा के नए नए तरीके आजमाते रहते थे। बनी इसराइल इस ज़माने में मिस्र आए जब इनके शहर और गांव शदीद कहत की लपेट में आ गए थे। फिर वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया यहीं आबाद हो गए और इनकी नस्ल में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता गया, यहाँ तक कि इनका शुमार मिस्र की दूसरी बड़ी कौम में होने लगा। फिर मुख्तलिफ फ़िरौनों ने अपने अपने दौर में इन्हें जुल्म और सितम का निशाना बनाना शुरू किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को बदतरीन ग़ुलामी से रिहाई दिलाकर इनके अपने वतन यानी अर्ज़ मुक़द्दस में ले जाना चाहते थे। इसीलिए आपने फ़िरौन से मुतालबा किया कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। जब मूसा आयत नंबर 105 से 107 तक, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने ये दावा किया कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ, तो फ़िरौन ने मजाक के तौर पे कहा, अच्छा, अगर वाकई तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई मुजज़ा दिखाओ। 1, आपने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली जो देखते ही देखते एक खौफनाक अजदहे की शक्ल इख्तियार कर गई। 2, फिर आपने अपना हाथ बाहर निकाला, इससे ऐसा नूर निकला जिससे अर्ज़ व समा के दरमियान चकाचौंध हो गया। बाज़ तफसीर मसलन तबरी और इब्न कसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से लिखा है कि जब फ़िरौन ने लाठी को सांप बनते हुए देखा तो डर के मारे तख्त से छलांग लगा दी और भाग खड़ा हुआ। फिर इसे ये डर लाहक हो गया कि कहीं ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आएं, इसलिए उसने अपने मशीरान ख़ास से कहा, ये एक जादूगर है जो तुम्हारे इस मुल्क में कब्ज़ा जमाना चाहता है, लिहाजा तुम मुझे मशवरा दो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क में बड़े बड़े माहिर जादूगर हैं, इन सब को जमा कर लिया जाए ताकि वो एक मजमे आम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त फाश दे दें। साहिरान मिस्र का पहले मुकाबला फिर ईमान लाना, चुनांचे यही हुआ।
متعین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو ساحران مصر بے اختیار سجدے میں گر گئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کی قبول ایمان نے فرعون کو غصہ میں مبتلا کر دیا اور وہ گالی گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا، لیکن اس نو مسلم کے دلوں کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند ہی لمحوں میں اس قدر پیوست ہو گئی تھی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لرزش پیدا نہ کر سکے۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں یک کے بعد دیگر مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ ٹڈیوں کے دل جھنڈ کے جھنڈ آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے۔ تیسرا عذاب، اس قدر چچڑیاں پیدا ہوئیں، جوئیں یعنی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ نہیں، یہ چھوٹی کیڑا چونٹے، وہ کوئی اور کیڑا ہے میرا خیال ہے۔ چوتھا عذاب، مینڈکوں کی کثرت ہوگی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کے کی طرف چھلانگ لگاتے۔ پانچواں عذاب، ان کی نہروں، کنووں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ آہوزاری اور عہد و اقرار، جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری اور عہد و اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونوں کے عذاب سے نجات دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روز رکھا، پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کا مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا۔ یہود کی انوکھی عادت، اسرائیل عجیب قوم تھے، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے بھلا دیتے تھے، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویل و تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کے داخل ہونا، مگر سر اٹھا کر اور گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پہ کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعہ سورہ اعراف میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اس کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا، مگر اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک جو اہم مضامین آئیں گے وہ درجہ ذیل ہیں۔ بلعم بن باور کا قصہ، جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سکوں کی عوض فروخت کر دیا۔ آیت نمبر 178 175 سے لے کے 178 تک۔ اچھا، اس قصے میں ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی خولی اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا، شعر کا ترجمہ ہے کہ اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ کفار چوپایوں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے علم، دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ آیت نمبر 179 سے لے کے 177 تک ہے۔ اچھا، جو لوگ عقل اور دماغ کہ دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں، جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، اور جنہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ 182 آیت۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بعض اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پہ تیز ہو جاتا ہے۔ قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ 183
7 اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کریمہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا آپ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ اختیار کر لیں۔ آیت نمبر 199۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی جس سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا میں قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب اور احترام کے بیان پر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 204۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ انفال۔ ترتیب کے حساب سے صورت کا نمبر 8 ہے اور نزول کے حساب سے 88۔ مدنی صورت ہے اور اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور وجہ تسمیہ میں لکھا ہے کہ آیت نمبر 1 میں مال غنیمت کا حکم ذکر کیا گیا، اس لیے سورت کو سورہ انفال کا نام دیا گیا۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں نہایت نمایاں ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ سورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا۔ مومنوں کی صفات کے بارے میں لکھا ہے کہ سچے مومنوں کی 5 صفات ہیں، یعنی اللہ کی خشیت، خشیت کا مطلب ہوتا ہے خوف، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پہ توکل، نماز کی حفاظت، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل آ رہی ہے۔ سورہ انفال کی خصوصیت میں قابل ذکر یہ بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت امیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے ہتھ کنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27، اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو، آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 29، پانچواں خطاب، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے، اور یہ آیت 10ویں پارے میں ہے، اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ نمبر 2، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو۔ نمبر 3، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہے۔ نمبر 4، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ نمبر 5، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو
اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہو۔ نمبر 7 اس کا کلمہ ایک ہو۔ 8 اس کی صفوں میں ایک میں کامل اتحاد ہو۔ نمبر 9 وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ غور کیجئے، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے؟ یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اور اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔